अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, अल्लाह के फजल से हमारा ये लेवल 1 है और उसका सबक नंबर 8 है। इंशाल्लाह आज पारा नंबर 2 है और आज के सबक में इंशाल्लाह हमने सफ़ा नंबर 16 से 20 तक हमने पढ़ना है और सूरह बकरा की आयत नंबर 230 से लेके 252 तक इंशाल्लाह हमने पढ़ना है। जी, कोर्स का तारुफ हो चुका है। आज का ये जो हमारा पहला सफ़ा है, सफ़ा नंबर 36, इसके 4 मौज़ूआत और 4 मौज़ूआत के अंदर इसको तकसीम किया गया है। पहला मौजू है तलाक़ बाइन के अहकामात। इसी तरह रुजू या जुदाई दोनों अहसन अंदाज से करने का हुक्म। अगर किसी ने तलाक़ दे दी है तो अब अगर वो रुजू करना चाहता है या अपनी बीवी को जुदा करना चाहता है तो ये अमल अहसन अंदाज में होना चाहिए। और इसी तरह ज़्यादती की ममानत है कि कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तीसरा मौजू कि अल्लाह ताला के अहकाम को मजाक नहीं बनाना और अल्लाह ताला की नेमतों और हिकमतों और नसीहतों की याद दहानी। और चौथा मौजू है कि इद्दत गुजरने के बाद साबका शौहर से निकाह की इजाज़त। तलाक़ रजी के बाद इद्दत गुजरने के बाद साबका शौहर से निकाह की इजाज़त दी गई है और अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखने वालों के लिए नसीहत। जी, पहला मौजू है हमारा सफ़ा नंबर 36 का और इसकी आयत नंबर 230 है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। कि फ़इन तल्लक़हा, कि अगर उसने तीसरी तलाक दे दी, यानी पहली तलाक हुई, उसके बाद उसने रुजू कर लिया, फिर दूसरी तलाक हुई, दूसरी के बाद भी रुजू किया, अगर तीसरी तलाक दे दी एक शोहर ने अपनी बीवी को, फ़ला तहिल्लु लहू, तो फिर वो हलाल नहीं होगी उसके लिए, मिन बादु, इसके बाद, हत्ता, यहाँ तक के, तनकिहा, वो निकाह कर ले, ज़ौजन, शोहर से, गैरहू, उसके अलावा, यानी किसी और जगह वो निकाह कर ले, किसी और से शादी कर ले, अपना जो पहला जो शोहर है उसके अलावा। यानी क्योंकि अब तीसरी तलाक जब हो जाती है तो तीसरी तलाक के बाद रुजू का कोई हक नहीं होता, वो बाइना हो जाती है, वो तलाक़ बाइन होती है। तो उसके बाद जो औरत है वो अपने शोहर की तरफ नहीं जा सकती और ना ही शोहर को ना ही खामन को उससे रुजू का कोई हक हासिल होता है। पहली तलाक के बाद जो इद्दत है, एक ख़ास मुकर्ररा वक़्त जो रखा गया है शरीयत के अंदर, इद्दत जिसको कहते हैं, कि उस इद्दत के अंदर एक शोहर पहली तलाक के बाद और इसी तरह दूसरी तलाक के बाद अपनी बीवी से रुजू कर सकता है तो वो उसकी बीवी ही रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि इद्दत गुजरने से पहले पहले, जब अगर इद्दत गुजर गई और उसने रुजू नहीं किया तो उसकी फिर वो बीवी नहीं रहेगी, बल्कि उनकी आपस में जुदाई हो जाएगी। तो इद्दत का ये जो पीरियड है ये अल्लाह ताला ने इसलिए रखा है ताकि वाज़ेह हो जाए कि इस्तबराए रहम का पता चल जाए और ये वाज़ेह हो जाए कि ये जो औरत है ये हमल से है या नहीं, प्रेग्नेंट है या नहीं अपने शोहर से। अल्लाह ने फरमाया फ़इन, फिर अगर तल्लक़हा, फिर अगर तलाक दे दे, हा, यानी उस औरत को कौन तलाक दे दे? अगला शोहर जिससे आगे वो शादी करती, नहीं तीसरी तलाक के बाद, क्योंकि तीसरी तलाक के बाद कोई किसी सूरत में भी वो अपने पहले शोहर से वो उसके पास वापस नहीं आ सकती
سوائے ایک ہی صورت ہے کہ آگے وہ اس کی شادی ہو، آگے وہ کسی اور سے شادی کرے اور پھر وہ اسے اپنی آزاد مرضی سے اس کو طلاق دے دے، تو پھر وہ پہلے والے شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تیسری طلاق کے بعد وہ عورت آگے کسی جگہ شادی کرتی ہے اور اس کا جو شوہر ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عورت پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، اس سے نکاح اس کا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِن، پھر اگر طلقها، وہ طلاق دے دے اس عورت کو، یعنی اگلا شوہر اس کا جو ہے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پہ، یعنی پہلے دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، جو اس کا پہلا شوہر ہے اور یہ جو عورت ہے کہ جس کو اس کا اگلا شوہر بھی اس کو طلاق دے چکا ہے، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر وہ گمان کریں، اگر وہ سمجھیں کہ ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم رکھ سکیں گے، تو یہ صورت ہے کہ اس صورت میں وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا، اللہ تعالیٰ ان کو واضح کرتا ہے، لِقَوْمٍ، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ، جو جانتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر طلاق بائن کے کچھ احکامات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرد اگر اپنی بیوی کو تیسری طلاق اگر دے دیتا ہے تو تیسری طلاق کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ جس کو اس نے طلاق دی ہے وہ عورت، اس کی شادی کہیں آگے اور ہوتی ہے تو وہ اس کا جو خامند ہے، جو نیا خامند ہے، وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے اپنی آزاد مرضی سے، تو پھر یہ پہلے والا جو اس کا سابقہ خامند ہے اس سے پھر یہ نکاح کر سکتی ہے، یا اس کا جو خامند ہے اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پھر یہ اپنے سابقہ خامند سے شادی کر سکتی ہے، اس سے نکاح کر سکتی ہے کہ جس نے اسے 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک اور انتہائی کبھی عمل پایا جاتا ہے جس کو حلالہ کہتے ہیں، کہ حلال کرنے کی نیت سے ایک عورت جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہوتی ہیں تو وہ کسی مرد کے پاس اس سے وقتی نکاح کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم بستری کے بعد اس کو پھر اس کا جو شوہر ہوتا ہے اس کو طلاق دے دیتا ہے، صرف پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے۔ تو یہ لعنتی عمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ لعنت کی ہے کہ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ جی، اس کے بعد دوسرا موضوع ہے صفحے کا ہمارا، اللہ نے فرمایا وَإِذَا، اور جب طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فبلغنا، پس وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی اجل کو، اپنے مقررہ وقت کو، یہاں اجل سے مراد کیا ہے؟ اپنی عدت کو، یعنی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں، فبلغنا، پس وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی اجل کو، اپنی عدت کو، اپنی ایک مدت کو، فامسکوہن، اللہ نے فرمایا کہ ان کو روکے رکھو، بمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، معروف کے ساتھ، او سرحوہن، یا انہیں چھوڑ دو، کیسے؟ بمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی جب عدت کے ختم ہونے کا وقت قریب ہو تو یا تو ان کو کیا کرو، یا رجوع کر لو، فامسکوہن بمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ انہیں اپنے پاس رکھو، اچھے طریقے سے ان کو پاس رکھ لو، یعنی ان سے رجوع کر لو۔ اگر طلاق دی ہے، پہلی طلاق، نہیں طلاق رجعی کا بیان ہے، طلاق رجعی نہیں، طلاق رجعی وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد جو ٹائم پیریڈ، جو عدت ہے، اس عدت کے اندر ایک شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اور وہ اس کی بیوی ہی رہتی ہے جب تک کہ وہ عدت کے اندر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر جب تم طلاق دیتے ہو اور وہ عورتیں جب وہ عدت مکمل ہونے کے یا ختم ہونے کے قریب پہنچیں تو پھر یا تو تم ان کو اچھے طریقے سے رکھ لو، بسا لو اپنے ساتھ، یا اچھے طریقے کے ساتھ ان کو جدا کر دو، ان کو رخصت کر دو، ان کو بیچ دو۔ لیکن کیسے؟
اچھے طریقے کے ساتھ، معروف کے ساتھ، عرف میں جو بہترین طریقہ اس کے ساتھ، ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور مت روکے رکھو ان کو، اور مت روکے رکھو ان کو اپنے پاس، زرارن تکلیف دینے کے لیے، زرارن تکلیف اور اذیت دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم زیادتی کرو، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم زیادتی کرو۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کو اس غرض سے مت روکے رکھو کہ ان پہ ظلم کرنا ہے یا ان کو ستانا ہے، ان پہ زیادتی کرنی ہے، نہیں، بلکہ طلاق کے بعد اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر جدا کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے تو تب بھی اچھے طریقے کے ساتھ، لیکن ظلم اور زیادتی نہیں کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ جو لوگ دنیا کے اندر ظلم کرتے ہیں، قیامت کا جب دن ہوگا تو وہ اندھیروں میں ہوں گے، اور جو ظالم ہے اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کیا ہوگا کہ جو مظلوم ہے اس کے گناہ ظالم کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے اور ظالم کو جہنم حاصل کر دیا جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان ظلم سے بچے، اور خاص کر اپنے اہل و عیال پہ، اپنی بیوی کے ساتھ ظلم سے بچے، اذیت نہ دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین تھے، اور فرمایا کہ خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ بہترین ہیں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو بھی کرے گا، ذَلِكَ یہ یعنی ظلم کرے گا، اور زِرَارًا یعنی ضرر پہنچائے گا اپنی بیوی کو، اور اعتداء کرے گا، لِتَعْتَدُوا اور زیادتی کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو بھی یہ عمل کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اللہ نے فرمایا کہ ایسے انسان نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ جی، آیت کا باقی حصہ ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق نہیں بنانا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور مت بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہزواً کیا چیز؟ مذاق۔ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو مذاق نہیں بنانا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بالکل کسی صورت میں بھی مذاق نہیں بنانا۔ جی، بارک اللہ فیکم۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم وہ نعمت جو اس نے تم پہ کی، وما اور جو انزل نازل کیا، علیکم تم پہ، من الکتاب کتاب میں سے، والحکمت اور حکمت میں سے، یعظکم بہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، استہزاء مت کرو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے تم پہ کتاب کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تم پہ حکمت کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جی، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس پہ ہم آتے ہیں کہ عدت گزرنے کے بعد سابقہ شوہر سے نکاح کی اجازت، یعنی عدت گزرنے کے بعد سابقہ شوہر سے نکاح کی اجازت، لیکن کون سی طلاق کے بعد؟ طلاق رجع کے بعد۔ دیکھیے 3 طلاقوں کا اختیار اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دیا ہے۔ پہلی طلاق کے بعد عدت کے اندر جو پیریڈ ہے، ٹائم پیریڈ ہے ایک، جو کہ مختلف ہے، مثلا جس کو حیض آتا ہے، مینسز آتے ہیں، تو اس کی جو عدت ہے، اگر اس سے صحبت بھی کی گئی ہو، ہم وصیت بھی کی گئی ہو، تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور اگر وہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو اس کی عدت حمل کا وضع ہونا ہے۔ اور اسی طرح
اگر اس کو مینسز نہیں آتے، حیض نہیں آتا، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے ہے، اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ تو پہلی طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، یعنی خاوند ہے جو وہ اس عدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن عدت کے اندر اس ٹائم پیریڈ کے اندر اگر عدت جو ختم ہوتی ہے، جو عدت ختم ہوگی تو اس سے جدا ہو جائے گی، پھر دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس طرح دوسری طلاق کے بعد بھی عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، وہ اس کی بیوی رہے گی، لیکن عدت ختم ہوگی اور رجوع نہیں کیا اگر شوہر نے، تو پھر اس عورت کا اپنے سابقہ شوہر کی طرف لوٹنے کا ایک ہی ذریعہ کہ نئے نکاح کے ذریعے، یعنی نکاح کے بعد ہی، نکاح کے بغیر نہیں، کیونکہ عدت گزر گئی اور شوہر نے رجوع بھی نہیں کیا۔ لیکن اگر اس نے عدت کے اندر دوسری طلاق کے بعد اگر شوہر نے عدت کے اندر رجوع کر لیا اور پھر کبھی اس نے تیسری طلاق دے دی، تو تیسری طلاق کے بعد پھر جو ہے اس کا رجوع کرنا، اس کے لیے رجوع کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے رجوع کا کوئی موقع نہیں ہے، اور اس کا جو حالات ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں کہ وہ عورت پھر آگے کہیں شادی کرے، اور جو اس کا نیا شوہر ہے وہ اس کو اگر آزاد مرضی سے اس کو طلاق دے دیتا ہے، یا اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اپنے سابقہ شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کے جو اولیاء ہیں، جو ولی ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا ہے کہ عدت گزرنے کے بعد سابقہ شوہر سے ان کے نکاح سے ان کو مت روکو، اپنی عورتوں کو سابقہ شوہروں سے نکاح سے مت روکو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی اجل کو، یعنی اپنی عدت کو مکمل کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس پھر مت روکو ان کو، کس چیز سے؟ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں، اس سے ان کو مت روکو۔ اذا تراضوا، جب وہ راضی ہو جائیں، رضامند ہو جائیں، بینہم اپنے درمیان، بالمعروف، معروف کے ساتھ، بھلے طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اگر وہ راضی خوشی ہیں، تو عدت گزر گئی اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تھا، اور طلاق بھی طلاق رجیع تھی، پہلی تھی یا دوسری تھی، تو عورتوں کو مت روکو کہ اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، اپنے سابقہ شوہروں سے۔ جی، ذالک، یہ یوعظ بہ، نصیحت کی جاتی ہے، کس کو؟ من کان منکم، جو ہو تم میں سے، یؤمن، ایمان لاتا ہو، باللہ، اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ، یعنی اس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے اسے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ ذالکم، اللہ نے فرمایا کہ یہ ازکا، یہ زیادہ ستھرا ہے، لکم، تمہارے لیے، وہ اطہر، زیادہ پاک ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ زیادہ صاف ستھرا ہے، زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ واللہ یعلم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو جانتا ہے لیکن تم لوگ نہیں جانتے۔ جی، اس کے بعد ہمارا اگلا صفحہ، صفحہ نمبر 37، اس میں رضاعت کے کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے کامل جو ہے وہ 2 سال تک دودھ پلائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ ساتھ فرمایا کہ لمن اراد ان یتم الرضاع، اس کے لیے کہ جو چاہے کہ دودھ کی مدت کو پوری کرے۔ تو دیکھیے جو رضاعت ہے، دودھ پلانا ہے بچے کو، اس کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، یعنی 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اور طلاق کی صورت میں جو شوہر جو ہے وہ ماں اور بچے کا کفیل ہے، وہ ماں کی بھی کفالت کرے گا اور اپنے بچے کی بھی کفالت کرے گا، اور اس طرح ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی ممانعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے۔ تو دیکھیے رضاعت ایسی وہ والی ہے جو حرمت ثابت کرتی ہے کہ جو 2 سال کے اندر ہو، یعنی 2 سال کے اندر اگر بچہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور
عورت کا دودھ پیتا ہے 2 سال کے اندر اندر اور 5 دفعہ وہ خمس رضاعت 5 دفعہ اگر پیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جائے گی، اس کی رضاعی ماں بن جائے گی، اور اس عورت کے جو بچے ہیں وہ اس کے بہن بھائی بن جائیں گے۔ تو حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے جو حرمت نسب سے ثابت ہوتی ہے، دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے، لیکن وہ کون سے وقت میں؟ 2 سال کے اندر اندر۔ اگر مثلا ایک بچہ 3 سال کا ہے یا 3.5 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، اور وہ کسی اپنی امی کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیتا ہے تو اس صورت میں وہ اس کی رضاعی ماں نہیں بنے گی، رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا والوالدات، اور ماں یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، حولینی، 2 حول کہتے ہیں سال کو، کاملینی، مکمل 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، لمن، اس کے لیے کہ ارادہ، جس کا ارادہ ہو، ان یتم الرضاعہ، کہ وہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے، یعنی اس کے لیے جو چاہے کہ دودھ کی مدت کو پورا کرے، جو چاہتی ہے کہ دودھ کی مدت کو پورا کرے تو وہ پورے 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ ایک ماں پہ واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اللہ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور وہ مرد کہ جس کا بچہ ہے، یعنی جو بچے کا جو والد ہے، وہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کہ وہ مرد کے جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ معروف کے مطابق ان عورتوں کا کھانا ہے، رزقہن ان کا رزق ہے، وہ کسوتہن ان کا کپڑا ہے، بالمعروف، معروف کے مطابق، یعنی اس سے مراد وہ ہوتے ہیں کہ جو جن کو طلاق ہو چکی ہے، جو مطلقہ ہیں، یا جو مطلقہ ہیں یا جن کے جو شوہر ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بچہ ہے اس کا جو والد ہے اس پہ لازمی ہے کہ وہ اپنی بیوی، اپنی جو سابقہ بیوی ہے اور وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس صورت میں اس کا جو کھانا ہے، اس کا جو رزق ہے وہ اس کے ذمہ ہے، اور اسی طرح اس کا جو کپڑا ہے وہ بھی بچے کے والد کے ذمہ ہے، بالمعروف، کس طریقے کے ذریعے؟ اچھے طریقے کے ذریعے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف نفس الا وسعها، کہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی، کسی جان کو بھی مکلف نہیں کرتے مگر اتنا ہی مکلف کرتے ہیں، اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں کہ جتنا اس انسان کا اس کو جھیلنے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کی استطاعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس پہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا تضار والدۃ، کہ نہ ضرر پہنچایا جائے والدہ کو، بچے کی ماں کو، بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، لا تضار والدۃ بولدہا، کہ والدہ کو مت ضرر دیا جائے، مت نقصان دیا جائے اس کے بچے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ جو شوہر ہے، اس کا جو سابقہ شوہر ہے، وہ اس سے اپنے بچے کو چھین لے اور اس پہ ظلم و زیادتی کرے اور اس کو چھین کے اپنے پاس لے لے، تو اس سے ایک ماں کو کتنا زیادہ نقصان پہنچے گا، کتنی زیادہ اس کو تکلیف ہوگی، کتنا زیادہ اس کو ضرر پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدٍ، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدٍ، کہ جس کا بچہ ہے اسی طرح اس کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کو بھی ضرر نہ پہنچایا جائے، بِوَلَدِهِ، اس کے بچے کی وجہ سے۔ جی، یعنی بچے کا جو والد ہے اس کو بھی تکلیف نہ دی جائے، کہ مثال کے طور پہ عورت یہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے زیادہ پیسے دو تب میں تمہارے بچے کو دودھ پلاؤں گی، تو یہ اس کو تکلیف پہنچانا ہے بچے کے والد کو۔ تو کسی بھی صورت میں دونوں طرف سے ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَلَى الْوَارِثِ، اور جو وارث ہے، اور وارث جو ہے
اس پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہو. علی الوارث مثل ذلک، کہ جو وارث ہے اس پہ بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے. جی جو بچے کا وارث ہے اس پہ بھی ذمہ داری ہے، اسی طرح کہ جو بچے کی ماں ہے اس کا خیال رکھے اور اس کا جو نان نفقہ ہے، اس کا جو کپڑوں کا جو خرچہ ہے وہ اچھی طرح ادا کرے. جی اگلی آیت میں اس کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ رضاعت کے معاملے میں اختیار ہے اور مشورے کی تلقین ہے. فَإِنْ أَرَادَ، اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ أَرَادَ، پھر اگر وہ دونوں چاہیں یعنی میاں بیوی، فِصَالًا، دودھ چھڑانا بچے کا، عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا، آپس کی رضامندی کے ساتھ، وَتَشَاوُرٍ، اور آپس کے مشورے کے بعد، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اگر وہ دودھ چھڑوانا چاہیں باہمی رضامندی کے ساتھ اور باہمی جو مشورہ ہے اس کے ساتھ، اگر وہ دودھ چھڑانا چاہتے ہیں بچے کا تو فلا جناح علیہما، تو ان پہ کسی قسم کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ، پھر اگر تم چاہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم دودھ پلواؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ، یعنی کسی اور سے دودھ پلواؤ، کسی اور عورت سے دودھ اس کو پلواتے ہو، فلا جناح علیکم، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو تم پہ کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کسی اور خاتون سے ماں کے علاوہ اگر دودھ پلانے کا تمہارا ارادہ ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ عمل جائز ہے. یہ عمل کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اذا سلمتم، کہ جب تم پوری طرح ادا کر دو، جب تم معاوضہ جو ہے اس عورت کا پوری طرح اچھی طرح ادا کر دو. ما آتیتم، جو دینا ہو تم نے اس کو اچھی طرح پوری طرح ادا کر دو، بالمعروف، معروف کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ. تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اگر میاں بیوی وہ راضی ہوتے ہیں کہ کسی اور سے دودھ پلوایا جائے تو اس صورت میں اس عورت کو جو بھی طے ہو معروف کے مطابق اچھے طریقے سے اس کی جو اجرت ہے دودھ پلانے کی، جو رضاعت کی جو اجرت ہے، وہ معروف کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ بغیر کسی ظلم و زیادتی کے اس کو اس کی اجرت ادا کر دیں. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اپنے تقوی کا حکم دیا، فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، زیادتی نہ کرو ایک دوسرے پہ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے. اگر تم ایک دوسرے پہ ظلم کرو گے ان معاملات کے اندر، آئلی معاملات کے اندر ایک دوسرے پہ اگر ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، اور ایک دوسرے کے اگر تم حقوق ادا نہیں کرو گے، تو جان لو کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ جو عمل بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ان سارے کے سارے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیوہ کی عدت کا بیان کیا ہے کہ جو بیوہ ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ اور 10 دن ہے، اور پھر عدت کے بعد اس کو نکاح کی اجازت ہے. تو 4 ماہ 10 دن وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، اور اپنے جو زوجیت والا جو گھر ہے، شور کا گھر ہے، اس سے وہ نہیں نکلے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین، جو لوگ یتوفون، فوت کیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، یعنی تم میں سے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ، اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، یتربصن، تو وہ انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، کتنا انتظار میں رکھیں؟ 4 اشہر وعشرہ، 4 اشہر، 4 مہینے، وعشرہ، اور 10 دن، یعنی 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو عدت کے اندر رکھیں. یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، یعنی عدت کے اندر گزاریں. فاذا بلغن، پھر جب وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی اجل کو، یعنی ان کی عدت جب مکمل ہو جائے، جب 4 مہینے 10 دن ان کے کمپلیٹ ہو جائیں، تو فلا جناح علیکم، تو تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی یہ جو خطاب ہے اللہ تعالیٰ
جو خطاب فرما رہے ہیں علیکم، ان سے مراد کون ہیں؟ جو ان عورتوں کے ولی ہیں، جو ان عورتوں کے سرپرست ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم پہ اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے کہ فیما، اس چیز میں، فعلنا، جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، یعنی اپنی جانوں کے بارے میں، اپنے نفسوں کے بارے میں جو کچھ وہ کرتی ہیں 4 مہینے 10 دن کے بعد، بالمعروف، لیکن معروف کے ساتھ. اس سے مراد کیا ہے کہ جب 4 مہینے 10 دن گزر جائیں، عدت ختم ہو جائے، تو اس کے بعد اگر وہ زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، اگر وہ آگے کہیں اور نکاح کرتی ہیں، تو تم پہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، یہ عمل ان کے لیے جائز ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ نے فرمایا جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا خبیر ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. جی، اس کے بعد جو ہے نکاح کا پیغام بیوہ کو، اور عدت کے دوران واضح طور پر نکاح کے پیغام کی ممانعت. عدت کے دوران جو پیغام، نکاح کے پیغام کی جو واضح طور پہ اگر کوئی نکاح کا پیغام بھجواتا ہے تو اس کی ممانعت ہے، لیکن اشارتاً کنایتاً وہ عدت کے دوران نکاح کا پیغام دے سکتا ہے. لیکن کون سی طلاق کے بعد؟ وہ طلاق جو طلاق بائن ہے، 3 طلاق کے بعد، یا وہ عورت کہ جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو. لیکن اگر ایک ایسی عورت ہے کہ جس کی جو طلاق ہے وہ طلاق رجعی ہے، یعنی پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے، تو اس کی عدت کے دوران تو اس کو اشارتاً اور کنایتاً بھی نکاح کا پیغام نہیں بھجوایا جا سکتا. کیوں؟ کہ وہ ابھی بیوی ہے، وہ اپنے شوہر کی بھی بیوی ہے. جب اس کی عدت ختم ہوگی تو تب وہ اس کے جو عقد زوجیت سے ہے وہ نکلے گی. تو اس آیت کا جو مقصد ہے اور جو خطاب ہے یہ ان کے لیے ہے کہ وہ عورتیں کہ جو عدت کے اندر ہیں، لیکن ان کی عدت کون سی ہے کہ ایک تو المتوفی عنہا زوجہا، کہ وہ عورت کے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، یعنی 4 مہینے 10 دن کے اندر وہ اپنی عدت گزار رہی ہے، تو اس کو نکاح کا پیغام واضح طور پہ نہیں پہنچایا جا سکتا، بلکہ اشارتاً یا کنایتاً. اس سے مثال کے طور پہ کیا ہے کہ جیسے وہ کہے کہ میں ایک نیک عورت کی تلاش کے اندر ہوں، تو اس طرح ایک اشارتاً یا کنایتاً وہ نکاح کا پیغام اس طرح بھجوا سکتا ہے، لیکن صراحتاً نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ولا جناح، نہیں ہے کوئی جناح، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم، تم پہ، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ تم پہ اس بات میں کچھ گناہ نہیں ہے کہ عورتوں کے پیغام نکاح کا اشارہ کرو، یا اشارتاً یا کنایتاً، اشارے میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دو، تم پہ اس چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن کن عورتوں کو؟ کہ جن کی عدت وہ ہے جو 3 طلاق کے بعد کی ہے، یا وہ عورتیں کہ جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں. او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپاؤ اپنے دلوں کے اندر، یا اس بات کو اپنے دلوں کے اندر چھپاؤ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حرام نہیں ہے. علم اللہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، انکم، کہ بے شک تم، ستذکرونہن، کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، تم ضرور ان کو یاد کرو گے. لیکن لا تواعدوہن، ان کو کوئی بھی عہد و پیمان مت کرو، سرن، پوشیدہ طور پہ کوئی بھی ان سے عہد و پیمان بالکل مت کرو، الا مگر یہ کہ ان تقولوا، تم کہو، قولا، بات، معروفاً، معروف کے مطابق اچھی بات کہو، یعنی اتنی بات جو قول معروف ہے وہ کر سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ ان کی عدت کے اندر ان کو واضح نکاح کا پیغام بھجوانا تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں جو جائز ہے وہ کیا ہے؟ تعریض ہے اور کنایہ ہے. کنایتاً، اشارتاً، اشارے میں کوئی بات کر دینا، مثال کے طور پہ جیسے ذکر کیا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نیک عورت کی تلاش کے اندر ہوں، تو یہ گویا کہ ایک نکاح کا پیغام ہے، لیکن اشارہ ہے، اس میں واضح نہیں ہے، تو یہ جائز ہے. لیکن واضح طور پہ پیغام دینا وہ جائز نہیں ہے. ولا تعزیموا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ولا تعزیموا، اور مت پختہ کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کو، حتی، یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے، الکتاب، کتاب، لکھا ہوا حکم، اجلہ، اپنی مدت کو. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے
اس حصے میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو عقدۃ النکاح ہے، نکاح کی گرہ، اس کو مت پختہ کرو، یعنی نکاح مت کرو یہاں تک کہ جو کتاب ہے وہ اپنی اجل کو، اپنی مدت کو پہنچ جائے، لکھا ہوا حکم جو ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے، یعنی عدت کے اندر عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر ایک عورت عدت کے اندر ہے تو اس سے نکاح بالکل جائز نہیں ہے، اس سے نکاح حرام ہے۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ اس کی عدت ختم نہیں ہو جاتی۔ جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی عدت کے اندر نکاح کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ فاحذروہ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی جان لو کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور حلیم، اللہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا صفحہ شروع ہو رہا ہے۔ اس صفحے کے ہمارے 4 موضوعات ہیں، اور ہر صفحے کو 4 موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا موضوع ہے کہ بغیر مہر مقرر کیے طلاق کی اجازت ہے اور دستور کے مطابق فائدے کی تلقین ہے۔ اس طرح مہر کے بعد جو ہے طلاق، فوری طلاق کی صورت میں آدھا مہر اور میاں بیوی کو مہر معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس طرح آپس میں فضل کے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور نمازوں کی حفاظت کا حکم ہے، بالخصوص عصر کی نماز کا حکم ہے۔ اس طرح حالت خوف میں رخصت ہے۔ اور چوتھا جو موضوع ہے کہ شوہر کی وفات پر عورتوں کی عدت اور وصیت کے احکامات جو کہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ جی، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا جناح علیکم، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم، اگر تم طلاق دے دو، النساء، عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک تم انہیں چھوتے نہیں ہو، او تفریضوا لہن، یا تم مقرر کرتے ہو ان کے لیے، فریضتاً، حق مہر، یعنی تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دیتے ہو، مس یعنی ہاتھ لگانے سے پہلے۔ ہاتھ لگانے سے مراد کیا ہے؟ ہاتھ لگانے سے مراد یہ ہے کہ خلوت صحیحہ، کہ عورت اور مرد کا جو خلوت صحیحہ ہو جائے، یا یعنی مجامعت ہو جائے، جماع ہو جائے، ہم بستری ہو جائے، اس کو مس کہتے ہیں، ہاتھ چھونا۔ تو اس سے پہلے اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی حق مہر بھی مقرر نہیں کرتا، کوئی حق مہر بھی مقرر اگر نہیں کرتا، حق مہر مقرر نہیں کیا، اور خلوت صحیحہ بھی عورت سے نہیں ہوئی، اور طلاق ہوگی، اور اس نے طلاق دے دی، حالانکہ اس نے اس کو چھوا بھی نہیں ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو اس صورت میں کیا ہے، کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو فائدہ دو، ان کو فائدہ دو، ان کو کچھ نہ کچھ سامان دے دو، کچھ نہ کچھ ان کو دے دو۔ علی الموسع، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو موسع ہے نا، وہ کہ موسع کون ہے؟ کہ جو وسعت والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کشادگی عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، تو قدر ہو، اس کی قدر کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ یعنی اگر ایک انسان غنی ہے اور وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق کے اندر کشادگی عطا فرمائی ہے، تو اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اس حالت میں کہ اس سے خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا گیا تھا، اور اس نے اس کو طلاق دے دی تھی، تو اس صورت میں وہ اس کو کچھ نہ کچھ مال و متاع دے، کچھ نہ کچھ اس کو دے کے رخصت کرے۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ، اور اس طرح اللہ نے فرمایا کہ جو مقتر ہے، جو تنگ دست ہے، قدرہ، اس کی قدر کے مطابق، یعنی اس کی طاقت کے مطابق، اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، استطاعت نہیں رکھتا، تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی اس جو متعلقہ بیوی ہے اس کو کچھ نہ کچھ دے۔ متاعن، اللہ نے فرمایا کہ یہ سامان دینا ہے، فائدہ دینا ہے، بالمعروف، معروف کے مطابق، اچھے طریقے کے ساتھ ان کو رخصت کیا جائے۔ حقاً علی المحسنین،
حقاً لازم ہے علی المحسنین احسان کرنے والوں پہ۔ تو دیکھیے اسلام کتنا عظیم دین ہے، کتنا زبردست دین ہے، سبحان اللہ، کہ ایک مرد اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس صورت میں بھی طلاق کے بعد جب اس کو رخصت کر دیتا ہے، جب اس سے جدا ہو جاتی ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کو سامان دے دے، کچھ نہ کچھ اس کو ہدیہ دے دے اس کی دل جوئی کے لیے۔ تو آج اگر اللہ تعالیٰ کی اس حکم پہ عمل شروع ہو جائے تو کتنے ہی ایسے معاشرے ایسے ہیں کہ جن کا جو سبب ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ طلاق دے دیتے ہیں تو اس کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے وہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور انتہائی برے طریقے سے عورت کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان میں بڑی خیر ہے اور بڑی برکت ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ جی، یہ ایک اور صورت ہے کہ اگر ایک انسان طلاق دے دیتا ہے چھونے سے پہلے، یعنی جماع کرنے سے پہلے، ہم بستری سے پہلے، اور اس نے حق مہر بھی مقرر کر دیا ہوتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، حق مہر مقرر کر دیا جاتا ہے، لیکن اب کیا ہے کہ صحبت کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے کہ وہ جو حق مہر اس نے مقرر کیا تھا، جو اس نے دینا تھا، جس پہ دونوں کا اتفاق ہوا تھا، اس کا آدھا حق مہر وہ دے گا، آدھا حق مہر اس پہ دینا لازم ہے، اس پہ فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو طلاق دے دو، یعنی اپنی عورتوں کو، من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ تمسوهن تم نے ان کو چھوا ہو، ہاتھ لگایا ہو، یعنی اس سے مراد کیا ہے، یہاں مساج سے مراد کیا ہے، صحبت، ہم بستری، جماع۔ وقد فرضتم لہن، اور تم نے مقرر کر دیا ہو، لہن ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، فریضتاً، فریضہ یعنی مہر، تو فنصف، تو اس صورت میں کیا ہے کہ آدھا، فنصف ما فرضتم، آدھا اس کا کہ جو تم نے مقرر کر دیا، یعنی آدھا حق مہر تم نے دینا ہے، آدھا حق مہر تم پہ دینا لازمی ہے، الا مگر یہ کہ ان یعفونا، کہ وہ معاف کر دیں، یعنی وہ تمہاری عورتیں، تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہیں معاف کر دیں، او یعفو الذی، یا وہ معاف کر دے، الذی وہ، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح، نکاح کی عقدہ، نکاح کی گرہ، عقدہ کسے کہتے ہیں، گرہ کو کہتے ہیں، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے، شوہر کے ہاتھ میں ہے، یعنی اگر بیوی معاف کر دے یا شوہر معاف کر دے۔ بیوی کے معاف کرنے کا کیا مطلب ہے، بیوی کے معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدھا حق مہر تو اس کا حق ہے، آدھا حق مہر اس صورت میں اگر شوہر اس کو چھونے سے پہلے، یعنی صحبت، ہم بستری سے پہلے اگر شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے، اور حق مہر پہلے مقرر کر دیا گیا تھا، حق مہر بتا دیا گیا تھا، اتنا حق مہر، مثال کے طور پہ 10,000 مثلا مقرر کیا گیا، تو اب اس صورت میں کیا ہے کہ عورت کو، اس کی بیوی کو 5,000 ملے گا، کتنا ملے گا، 5,000 اس کو ملے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ 5,000 معاف کر دے، یا وہ معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ کون ہے، وہ شوہر ہے، تو شوہر کے ہاتھ کے اندر نکاح کی گرہ ہے، تو فرمایا کہ یا بیوی معاف کر دے یا شوہر معاف کر دے۔ تو بیوی کے معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10,000 حق مہر مقرر ہوا ہے تو وہ 5,000 اس کا حق بنتا ہے، اور 5,000 یعنی دینا، آدھا حق مہر دینا شوہر پہ فرض ہے، تو وہ معاف کر دیتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں لیتی۔ اور شوہر کے معاف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ شوہر اس کو پورا دے دیتا ہے، شوہر اس کو پورا حق مہر 10,000 ہی اس کو دے دیتا ہے، حالانکہ اس پہ فرض کتنا تھا، 5,000 دینا اس پہ فرض تھا، لیکن وہ 5,000 کی بجائے کیا کرتا ہے، وہ اس پہ احسان کرتے ہوئے، اس پہ مہربانی کرتے ہوئے کہ یہ میرے عقد زوجیت کے اندر تھی، تو اس پہ احسان اور اس کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے اس کو 10,000 پورا دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک معاف کر دے، تو دونوں کی معافی کی یہ صورت ہے، فرمایا وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، معاف کرنا اور بلائی اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور نیکی اور معافی کا جو معاملہ ہے، یہ تقویٰ کے بڑا قریب ہے، یعنی ایسا انسان کیا ہے، متقی ہے، اس کے تقویٰ کی دلیل ہے، متقی ہونے کا ثبوت ہے۔
تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْسَوْا، اور مت بھول جاؤ الفضل، فضل کو، بینکم، اپنے درمیان، اپنے درمیان فضل کو مت بھولو. کیا مطلب کہ اپنے درمیان احسان کرنے کو، اچھا معاملہ کرنے کو کبھی بھی مت بھولو. ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ اس کو عنایت کرو، اس کو عطا کرو، احسان کرو، اچھا معاملہ کرو اس کے ساتھ. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نماز کی حفاظت کا حکم دیا. اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی، اور صلاۃ وسطی کی حفاظت کرو. تو صلاۃ وسطی سے کیا مراد ہے؟ صلاۃ وسطی سے نماز عصر مراد ہے. تو بالخصوص اللہ رب العالمین نے عصر کی نماز کی محافظت اور اس کی پابندی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اللہ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، وَقُومُوا، اور کھڑے رہو، للہ، اللہ رب العالمین کے لیے، قانتین، فرما بردار ہو کر، اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہا کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ، اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈر جاؤ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، یعنی دشمن کا خوف ہو یا حالت جنگ ہو، فَرِجَالًا، تو نماز کو ادا کرنا ہے، رجالن، پیدل، اور رکمانن، یا سوار. یعنی اگر تم پیدل چل رہے ہو تب بھی نماز کا خیال رکھنا ہے اور نماز کا اہتمام کرنا ہے اور نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. اور رکبانن، یا سوار ہو، ہر دو صورتوں میں نماز کی پابندی کرنی اور نماز کو چھوڑنا نہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا ایک انسان سے حقوق اللہ کے بارے میں، فرمایا وہ نماز ہے. اگر اس کی نماز درست نکلی تو باقی اعمال بھی اس کے درست نکلیں گے، اگر اس کی نماز درست نہ نکلی تو باقی اعمال بھی اس کے درست نہیں نکلیں گے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اللہ نے فرمایا کہ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، حالت امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کما، جیسے، علمکم، سکھایا اس اللہ تعالیٰ نے، کم، تم سب کو، ما لم، جو تم نہیں، تکونو، تھے، تعلمون، جانتے. یعنی جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. کیسے؟ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا تھا، وہ کچھ سکھایا تھا کہ جو تم نہیں جانتے تھے. جی، بارک اللہ فیکم. اللہ رب العالمین نے، یہ آیت نمبر 240 ہے کہ شوہر کی وفات پر عورتوں کی عدت اور وصیت کے احکامات اس آیت کے اندر ذکر ہوئے ہیں، لیکن یہ آیت منسوخ ہے پہلی آیت سے جو پہلے گزر چکی ہے اس موضوع کے متعلق. اللہ نے فرمایا والذین، اور جو لوگ یتوفون، فوت کیے جاتے ہیں، یعنی فوت ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جاتے ہیں اپنے پیچھے، ازواجن، بیویاں، یعنی اپنے پیچھے بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں. تو فرمایا وصیتاً، تو کیا ہے کہ وصیت کرنا ہے، وصیت کریں، وہ وصیت کر کے جائیں، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے وہ نصیحت کریں. کس چیز کی نصیحت کریں؟ متاعن، متاعن، فائدہ دینا. متاع کا مطلب ہوتا ہے کوئی فائدہ دینا کسی چیز کو، سامان دینا. متاعن، فائدہ دینا، سامان دینا، فائدہ دینے کی وہ وصیت کریں. الی الحول، ایک حول تک. حول کسے کہتے ہیں؟ سال کو. جیسے اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ حولین کاملین، حولین کاملین، پورے 2 سال. تو حولین 2 سال، کاملین پورے مکمل. تو حول سال کو کہتے ہیں. الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، ان کو نکالا نہ جائے، نکالے بغیر، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالا جائے، وہ اپنے گھروں کے اندر ہی رہیں، زوجیت کے گھر کے اندر ہی رہیں، اپنے شوہر کے گھر کے اندر ہی رہیں گی اور ان کو نکالا نہ جائے. تو اللہ نے فرمایا فَإِن، پس اگر خرجنا، وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ، تو کوئی جناح نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، عَلَيْكُمْ، تم پہ، فِيمَا، اس میں جو فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنے انفس، نفس کی جمع، اپنے نفسوں کے بارے میں، کیا؟
क्या करें, मिन मारूफ, कोई भी मारूफ, कोई भी अच्छा काम। इससे मुराद क्या है कि उसके बाद ज़ेब ज़ीनत है या निकाह है। तो ये 1 साल का हुक्म था शुरू के अंदर, शुरू इस्लाम के अंदर। तो इसको मनसूख करके फिर जो इद्दत है वो 4 महीने 10 दिन रख दी गई अलमुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा की, कि वो औरत के जिसका खावंद फौत हो जाता है उसकी इद्दत कितनी है, 4 महीने 10 दिन है। और इस तरह वसीयत के अहकाम भी मनसूख हो गए कि जो बीवी है उसके लिए वसीयत नहीं है, बल्कि उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिस्सा मुकर्रर कर दिया है कि अगर उसकी औलाद है तो उसको 1/8 मिलेगा, अगर उसकी औलाद नहीं है, उसका शोहर फौत हो गया है तो उसको 1/4 मिलेगा अपने शोहर के तरके में से। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला बड़ा अजीज है, बड़ा जबरदस्त है और हकीम है। अल्लाह ताला हिकमतों को जानने वाला है। वलिल मुतल्लकाती, अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलिल मुतल्लकाती, कि जो मुतल्लका औरतें हैं, जो मुतल्लका खवातीन हैं जिनको तलाक दे दी गई है, उनके लिए है मताउन, मता है, फ़ायदा पहुंचाना है उनको, बिल मारूफ, मारूफ के मुताबिक। यानी जो तलाक याफ्ता होते हैं उनको कुछ न कुछ दे के अपनी तरफ से रुखसत किया जाए, उनके साथ एहसान करके, उनके साथ नेकी करके, ताकि उनकी दिल आज़ारी ना हो, ताकि जो उनके साथ ये मामला हुआ कि उनको तलाक दे दी गई तो ये वो मामला उसके जो बुरे असरात हैं उनको कम करने के लिए उनको कुछ न कुछ दे दिया जाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, कि ये मुत्तक़ीन पे क्या है, ये हक है, अल्लाह ताला से डरने वालों पे ये लाजिम है। कज़ालिक, अल्लाह ने फरमाया और इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह ताला बयान करता है, लकुम, तुम्हारे लिए, क्या बयान करता है, आयाती ही, अपनी आयतों को, लअल्लकुम, ताकि तुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल रखो, ताकि तुम समझो। जी, इसके बाद हमारा सफ़ा नंबर आज का 4 है, हज़ारों की मौत, 1000 लोगों के मरने के बाद जिंदा होने का वाक़या, 1000 लोगों के मरने के बाद जिंदा होने का वाक़या और अल्लाह ताला का बड़ा फजल, उसका बयान। तो ये सफ़ा भी, इसके अंदर 4 मौज़ूआत हैं और हमारा हर सफ़ा उसके अंदर 4 मौज़ूआत होते हैं, उसको 4 अहम जो मौज़ूआत हैं उसके दरमियान तकसीम किया जाता है। तो पहला मौजू है, उसकी तरफ हम आते हैं, आयत नंबर 243। अल्लाह ताला ने फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलम तरा, कि आपने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों को, खरजू, जो निकले, मिन दियारिहिम, अपने दियार से, अपने दियार यानी अपने घरों से वो निकले, वहुम उलूफुन, और वो हज़ारों की तादाद में थे, वो बहुत तादाद के अंदर थे, वो हज़ारों की तादाद के अंदर थे। वो क्यों निकले अपने घरों से, हज़र अल मौती, मौत के डर की वजह से, मौत के डर की वजह से। तो कहते हैं कि ये जहाद में मौत के डर की वजह से अपने घरों से निकल आए थे, या ताउन जो मुतअद्दी बीमारी है, फैलने वाली बीमारी, उसके डर की वजह से अपने घरों से निकल खड़े हुए थे, मौत के डर की वजह से, मौत से डरते हुए, हज़र अल मौती, मौत से डरते हुए। तो फ़क़ाल लहुमुल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने कहा उन्हें, मूतू, तुम सब के सब मर जाओ। अल्लाह ताला ने कहा सब के सब मर जाओ, तो सब के सब मर गए। सुम्मा, फिर अहयाहुम, अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदा कर दिया, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदा किया। तो अल्लाह ताला के हुक्म पे सारे के सारे वो मर गए, फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदा किया, फिर अल्लाह ताला ने दोबारा जिंदा किया। और इसका मकसद क्या है कि ताकि उनको मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला की तकदीर से बच नहीं सकते। तो एक इंसान अल्लाह ताला की तकदीर से बच के कहीं भी नहीं जा सकता, चाहे वो जितना भी डरे। जो उसका मौत का जो एक वक़्त जो मुकर्रर है, वो मौत का वक़्त उसको आके रहेगा, मौत उसको आके रहने वाली है। अल्लाह ने फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, जितना भी भागे मौत से, लेकिन मौत आके रहने वाली है। और दूसरी बात यह है कि ताकि मालूम हो जाए, पता चल जाए कि अल्लाह ताला के अलावा कहीं भी जाए पनाह नहीं है। अब कहाँ भाग के जाएंगे, अल्लाह ताला के अलावा कोई भी जाए पनाह नहीं है। इसलिए अगर जाए पनाह अगर ढूंढनी हो तो वो अल्लाह ताला की जाए पनाह है, अल्लाह ताला के पास जाए पनाह ढूंढी जाए।
اور تیسرا سبق اس سے کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل بڑے فضل والا ہے علی الناس لوگوں پہ. ولیکن لیکن جو لوگ ہیں ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ جو زیادہ لوگ ہیں لا یشکرون وہ شکر نہیں کرتے. اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں. اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں. لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے. تو اس لیے ہم نے اکثریت کو نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے حق کو دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ اکبر. وقاتلوا فی سبیل اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو, قتال کرو. وعلم و جان لو کہ ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے, علیم جاننے والا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو, جہاد کرو, اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو سننے والا ہے اور تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے. من ذا الذی, اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 245 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ من ذا الذی, کون ہے وہ جو یقرض قرض دے اللہ اللہ تعالیٰ کو. کیسا قرض؟ قرض دینا حسنن, اچھا قرض. یعنی کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے. اللہ کو قرض حسنہ دینے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہیں قرض کے, لیکن اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ فائدہ ہمارا ہے, لیکن ہم جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے ہی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ قرض سے تعبیر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کتنے عظیم فضل والے ہیں اپنے بندوں پہ. تو اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے. تو اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ نیکی کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور جہاد کے راستے میں خرچ کرنا, یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا. فَيُضَاعِفَهُ, اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا, اس کو کئی گنا اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ دے گا. اللہ تعالیٰ بڑھائے گا اس کو, اضعافاً, گنا کثیرتاً کے, اللہ کئی گنا اس کو پھر بڑھا چڑھا کر اس کو واپس لوٹائے گا. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, یقبض, اللہ تعالیٰ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے کسی کے لیے, ویبسط, اور اللہ تعالیٰ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی تنگ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کشادہ کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم نے واپس لوٹنا ہے. جی, اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آتا ہے. اور واقعہ اس طرح ہے کہ جیسے کہ بعض تفسیر کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل تھے وہ انحطاط کا شکار ہو گئے. ان کے اندر انحراف آ گیا. ان کے اندر کیا آ گیا؟ ان کے اندر انحراف آ گیا اور وہ دین سے دور ہو گئے اور بتوں کی پوجا کے اندر وہ لگ گئے اور شرک میں مبتلا ہو گئے. اور ان کے جو انبیاء تھے ان کو روکتے بھی رہے. ان کے انبیاء ان کو روکتے تھے, ان کو منع بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان کے دشمنوں کو ان پہ مسلط کر دیا. تو جو دشمن جو مسلط کیے گئے تھے انہوں نے ان کے علاقے ان سے چھین لیے, ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا, ان کو قیدی بنا لیا. تو نبوت کا سلسلہ بھی ان میں منقطع ہو گیا. نبوت کا سلسلہ بھی ان کے اندر کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا. تو پھر بعض جو لوگ تھے ان کے اندر, انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ کوئی نبی بھیج دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور نبی کو بھیجا. اور وہ جو نبی تھے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. تو یہ جو بنی اسرائیل تھے وہ اپنے نبی کو کہنے لگے کہ بھئی آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں, اور اپنے دشمنوں سے لڑیں.
اپنے دشمنوں سے لڑیں کہ جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا تھا، ہمارے بیٹوں سے جدا کر دیا تھا۔ تو وہ نبی وہ ان کو کہنے لگے، اور وہ ان کے حالات کو جانتے تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ کیا تم سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم پہ جہاد کو فرض کر دیا جائے تو تم کیا کرو، تم جہاد سے پھر جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے روگردانی کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن جب ان پہ جہاد کو فرض کر دیا گیا تو انہوں نے وہی کام کیا کہ اکثریت جو ہے وہ پھر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اسی طرف اشارہ کیا، اللہ نے فرمایا کہ الم تر الی الملأ، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نہیں دیکھا، کہ آپ نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان سرداروں کی طرف من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو ملا کہتے ہیں کسی بھی قوم کے اندر جو بڑے ہوتے ہیں اور جو رئیس ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، وہ ملا ہوتے ہیں، ان کو ملا کہا جاتا ہے۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا لنبیہم، اپنے نبی کو، انہوں نے اپنے نبی سے کیا ڈیمانڈ کی کہ ابعث لنا، کہ اے نبی ہمارے لیے مقرر کر دیں ملکن، ایک ملک کو، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور اگر لام کے اوپر زبر لگائیں گے تو ملک کہتے ہیں فرشتے کو، تو ملک بادشاہ، ملک فرشتہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے وقت کے نبی کو کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیں، کیوں؟ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم قتال کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حل عصیتم، کہ کیا توقع ہے تم سے، کہیں ایسی بات نہ ہو کہ ان کتیبہ، اگر لکھ دیا جائے، علیکم، تم پہ، القتال قتال، لکھ دیا جائے، یعنی اگر تم پہ قتال کو، جہاد کو فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلوا، کہ تم پھر قتال نہ کرو۔ تو نبی نے ان کو جواب میں یہ کہا کہ کہیں ایسی بات نہ ہو، کیا ممکن، کہیں یہ ممکن نہ ہو، ایسا نہ ہو جائے کہ تم پہ جہاد کو فرض کر دیا جائے اور تم جہاد سے پھر جاؤ اور تم کہو کہ ہم جہاد نہیں کرتے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، قالوا، انہوں نے کہا وما لنا، کیا ہے ہمیں، اللہ نقاتل، کہ ہم نہ قتال کریں گے، ہم جہاد نہیں کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وقد اخرجنا، اور ہم نکالے گئے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، و ابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے، یعنی ہمیں اپنے گھروں سے بھی نکال دیا گیا اور اپنے بیٹوں سے بھی جدا کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی ہم جہاد نہیں کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فلما، پھر جب کتبہ، فرض کیا گیا، علیہم، ان پہ، القتال قتال، جب ان پہ قتال کو لازم قرار دے دیا گیا، ان کے مطالبے پہ جب جہاد کو فرض کر دیا گیا، تو تولو، پھر گئے، وہ سارے کے سارے پھر گئے، الا، مگر قلیلا منہم، ان میں سے جو تھوڑے سے تھے، ان کو چھوڑ کے باقی جو اکثریت تھی وہ پھر گئے، وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو، جو ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون ہے ظالم جو ظلم کرنے والے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، تو ان کے نبی نے انہیں کہا، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث، مقرر کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت، طالوت کو، ملکن، بادشاہ۔ تو طالوت وہ فوج کے اندر تھے، ایک فوجی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بادشاہ کے طور پہ مقرر کر دیا کہ ان کی قیادت کے اندر، ان کی سربراہی کے اندر، یہ اپنے دشمن سے لڑیں گے، اپنے دشمن سے جہاد کریں گے۔ تو انہوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ قالوا، کہا، انا یکون لہ الملک علینا، کہ کیسے ہو سکتی ہے، یکون، ہو سکتی ہے، لہو، اس کے لیے، یعنی طالوت کے لیے، الملک، بادشاہت، یعنی حکومت، علینا، ہم پہ، کہ یہ ہم پہ کیسے مقرر کیا جا سکتا ہے، یہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، ہمارا حاکم کیسے بن سکتا ہے، وَنَحْنُ، اور ہم، احق، زیادہ حقدار ہیں، بالملک، ملک کے، بادشاہت کے، حکومت کے، منہ، اس سے، یعنی طالوت سے، ہم اس سے تو زیادہ مستحق ہیں بادشاہت کے اور حکومت کے، یہ تو ہمیں ملنی چاہیے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور وہ نہیں دیا گیا، حالانکہ، اور انہوں نے یہ توجیہ پیش کی کہ طالوت جو ہے وہ نہیں دیا گیا، سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، مال کی فراخی،
مال کی وسعت، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا قال، ان کے نبی نے فرمایا ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ نے استفاہ لکم، تمہارے لیے چن لیا، یعنی کس کو؟ طالوت کو، علیکم، تم پر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر چن لیا ہے. وزادہ، اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ کیا اس کو کس چیز میں؟ بسطتاً، اللہ تعالیٰ نے اس کو فراخی عطا فرمائی ہے، فی العلم، علم میں بھی، والجسم، اور جسم میں بھی. اللہ تعالیٰ نے یعنی علمی صلاحیتیں بھی اس کو عطا فرمائی ہیں اور جسمانی بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پہ چن لیا ہے، تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے کہ تم اس کی قیادت کے اندر اپنے دشمن سے جہاد کرو گے. ساتھ فرمایا واللہ یؤتی، اور اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے ملک کو، اپنی بادشاہت کو، من یشاء، جسے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. واللہ، اللہ تعالیٰ واسع، بڑی وسعت والا ہے، علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. جی، یہ ہمارا آج کا آخری صفحہ ہے. اس کے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں. جی، تو انہوں نے ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہماری دلی جو تسکین ہے اور تسلی ہے، اس کے لیے کوئی نشانی ایک مقرر ہو جانی چاہیے، کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعی حقیقت میں یہ ہمارا بادشاہ ہے طالوت، جس کو ہمارے پر مقرر کیا گیا ہے، تاکہ ہمارے دل کا اطمینان زیادہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا، کہ جس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو ترکہ تھا، جو باقی ماندہ جو چیزیں تھیں، وہ اس تابوت کے اندر موجود تھی، اور بنی اسرائیل اسے تبرک حاصل کیا کرتے تھے، تبرک اس سے لیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اور فرشتوں نے جو طالوت تھا ان کا بادشاہ، اس کے گھر کے باہر اس صندوق کو، اس تابوت کو رکھ دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تاکہ وہ خوش ہو جائیں، تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں، تاکہ وہ جہاد پہ اچھی طرح وہ جا سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال لہم نبیہم، وقال، اور کہا، لہم، ان کو، نبیہم، ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، کہ بے شک اس کی ملک یعنی بادشاہت کی جو آیت ہے، جو نشانی ہے، یعنی طالوت کے، وہ کیا ہے؟ ان یاتیکم، کہ آئے تمہارے پاس تابوت، وہ صندوق، فیہ سکینت، اس میں سکینت ہے، اس میں تسلی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی تسلی ہوگی، بڑی سکینت ہوگی. تم جہاد کے اندر دشمنوں کے مقابلے میں تم ثابت قدم رہو گے. وبقیت، اور باقی ماندہ چیزیں ہوں گی، بقیہ باقی ماندہ چیزیں ہوں گی، مما ترکہ، جو چھوڑ دیا آل موسیٰ علیہ السلام کی آل نے، وآل ہارون، اور آل ہارون نے. آل موسیٰ اور آل ہارون کا جو باقی ماندہ جو ترکہ ہے وہ اس کے اندر ہوگا. تحملہ، اس حال میں کہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس تابوت کو، الملائکۃ، فرشتے، تحملہ، اس کو یعنی تابوت کو، یعنی فرشتے اس کو اٹھا کے لے کے آئیں گے. ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیۃ، نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر تم ہو، مؤمنین، ایمان والے، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. جی، اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، فلما فصل طالوت بالجنود، کہ جب جدا ہوا طالوت، فلما، پھر جب، فصل، جدا ہوا طالوت بالجنود، لشکروں کو لے کے، جب لشکروں کو لے کے جو طالوت ہے وہ نکلا، قال، کہا اس نے، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ نے، مبتلیکم، تمہیں آزمانے والا ہے، بنہر، ایک نہر سے. کہتے ہیں کہ یہ جو نہر تھی یہ فلسطین اور اردن کے درمیان تھی. تو جو ان کے بادشاہ طالوت تھے انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے، یہ نہر ہے، جو اس نہر میں سے پانی پی لے گا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ جو اس میں سے پی لے گا وہ اس کا کوئی میرے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو نہیں پیے گا اس کا تعلق میرے ساتھ ہے. ہاں، یہ اجازت دی کہ ایک چلو بھر کے ایک چلو لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ سارے کے سارے سوائے چند کے، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 313 تھے، ان کو چھوڑ کے باقی سب نے وہ
پانی وہاں سے وہ پی لیا اور اپنے جو بادشاہ تھا اس کی کیا کی انہوں نے نافرمانی کی. تو فرمایا کہ فمن شربا پس جس نے پی لیا منہ اس نہر میں سے فلیس منی تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ومن لم یطعمہ اور جو نہیں چکھے گا اس کو یعنی نہر کو فإنہ بے شک وہ منی وہ مجھ میں سے یعنی وہ میرا ہے. الا مگر من اغترف غرفة بیدی کہ جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کر لے لے. یہ انہوں نے استثناء دیا کہ ہاں اپنے ہاتھ سے ایک چلو اگر بھر کے اگر کوئی پی لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی. تو اللہ نے فرمایا کہ فشربوا منہ تو سب کے سب نے اس نہر میں سے پی لیا اور اپنے بادشاہ کی مخالفت کی، اپنے حاکم کی مخالفت کی، اپنے امیر کی مخالفت کی. فشربوا منہ الا قلیلا منہم ہاں سوائے جو قلیل کچھ جو لوگ تھے ان کے علاوہ باقی سب نے مخالفت کی. فلما پھر جاوزہ پھر جب پار ہو گئے اس کے یعنی نہر کے کون ہوا وہ یعنی طالوت والذین آمنوا اور جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ. قالوا انہوں نے کہا لا طاقت لنا نہیں ہماری آج کوئی طاقت الیوم آج کے دن بجالوت جالوت کے ساتھ مقابلے کی وجنودی اس کے لشکروں کی. تو دیکھیے جو جالوت تھا وہ ان کے دشمن لشکر کا سربراہ تھا. تو جالوت اور جالوت کے جو لشکر تھے ان سے بنی اسرائیل کا مقابلہ تھا بادشاہ طالوت کی قیادت کے اندر. تو جو اہل ایمان تھے وہ شروع میں انہوں نے کیا کہا جب انہوں نے دیکھا کہ لشکر بہت زیادہ ہے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی آج ہم جو ہے نا جالوتیوں سے ہم لڑ نہیں سکتے، ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم لڑنے کے اہل نہیں ہیں ان سے، وہ بہت زیادہ ہیں. تو قال الذین یظنون تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے انہم کہ بے شک وہ ملاقو وہ ملنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی ان لوگوں نے جن کا ایمان مضبوط تھا اور کہتے ہیں کہ علماء تھے انہوں نے ان سے کہا کہ کم من فیۃ قلیلۃ کہ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں ہوتی ہیں غلبہ پا لیتی ہیں فیۃ کثیرۃ بڑی بڑی جماعتوں پہ باذن اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کہ تم کو معلوم نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے ایمان کے بلبوتے پہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے سبب وہ بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں باذن اللہ تعالیٰ کے حکم سے. واللہ اور یہ جان لو کہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تم پہ آئے گی، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے تمہاری. ولما برزوا لجالوت وجنودی پھر جب وہ برزوا سامنے ہوئے آمنا سامنا ہوا مقابلہ ہوا لجالوت جالوت کے ساتھ ان کا وجنودی اس کے لشکروں کے ساتھ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ قالوا انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ انڈیل دے علینا ہم پہ صبرن صبر کو. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما، اے اللہ ہم کو صابر اور ثابت قدم رکھ. وثبت اقدامنا اور ثابت قدم رکھ اقدامنا ہمارے اقدام کو ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ جہاد کے اندر. وانصرنا اور ہماری مدد کر علی القوم الکافرین کافروں پہ. تو جب ان کا آمنا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنے رب سے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پہ صبر کو انڈیل دے، یعنی ہمیں صبر عطا فرما اور ہمارے قدموں کو اے اللہ ہمارے قدموں کو دشمنوں کے سامنے ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. اللہ نے فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ پھر انہوں نے ان کو شکست دے دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یعنی اہل ایمان نے جو بنی اسرائیل کے اندر جو اہل ایمان تھے جو لڑ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی
اور انہوں نے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دے دی، ہزیمت ان کو دے دی۔ فہزموہم باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وقتل داود، اور قتل کیا داود نے جالوت کو۔ وقتل داود جالوت، اور داود نے جالوت کو قتل کیا۔ تو کہتے ہیں کہ داود علیہ السلام اس ٹائم لشکر کے اندر تھے، اور وہ بھی ان کو نبوت عطا نہیں کی گئی تھی، تو انہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام، وَآتَاهُ، اور اللہ تعالیٰ نے عطا کی، دے دی، اس کو یعنی داود علیہ السلام کو، الملک، بادشاہت، والحکمت، اور حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرما دی اور حکمت بھی عطا فرما دی، اور کیا فرما دی؟ حکمت بھی عطا فرما دی۔ وَعَلَّمَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا اس کو یعنی داود علیہ السلام کو، مما یشاء، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس میں سے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے داود علیہ السلام کو جو چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دفع کا قانون ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو ظالمین ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، ان کا خاتمہ کرتا ہے دوسروں کے ذریعے، کہ جو ظلم کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ دوسروں کے ذریعے ان کو ختم کروا دیتا ہے، قتال کے ذریعے، لڑائی کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اگر ایسا نہ ہوتا، اگر کوئی ایک ہی طرح کے لوگ ظلم و ستم کرتے رہتے اس زمین کے اوپر، تو کیا ہو جاتا؟ یہ زمین فساد سے بھر جاتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا دفع کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہٹانا، الناس، لوگوں کو، بعضہم، بعض کا، ببعض، بعض کے ساتھ، اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ساتھ ہٹاتا ہے، دفع کرتا ہے، تو کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد پھیل جاتا، زمین فساد سے بھر جاتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل، بڑے فضل والا ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے تمام جہان والوں پہ۔ تِلْکَ آیات اللہ، یہ ہماری آخری آیت ہے۔ تِلْکَ آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، نتلوہا، ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں، علیکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ، بالحق کی، حق کے ساتھ، ہم حق کے ساتھ ان آیتوں کو آپ پہ تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ، ہمارا آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوا۔ اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ جو کہا، جو سنا، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔